अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। आज मैं जॉन नॉवल का पार्ट नंबर 41 स्टार्ट करूंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बस अचानक एक बहुत ज़रूरी काम याद आ गया, इसलिए जा रही हूँ। मैंने शादाब की वजह से ज़्यादा वजाहत ना की कि कहीं वो कमीना मेरी बात ना काट दे। बाजी कहती थी जल्दी शादाब की शादी पर आऊँगी तो खूब रहूँगी। रुकैया ने खुशी खुशी बताया। पराठे का नवाला तोड़ते हुए शादाब ने एक खूनी नज़र मुझ पर डाली और खाना खाने लगा। खाते खाते वो एक जहर भरी नज़र मुझ पर भी डाल लेता था। मुझे उससे खौफ आने लगा था। मैंने एक दो नवाले लिए, फिर टकोजिया हटाकर कप में चाय डाली और पीने लगी, और साथ चोरी चोरी शादाब को भी देखती रही, जो गुस्से से बड़ा नाश्ता कर रहा था। उसकी पेशानी पर बल पड़े हुए थे। खाली मग रखकर मैं उठी तो रुकैया ने मज़ीद चाय का पूछा, लेकिन शादाब की कहर आलूद नज़रों से बचने के लिए मैं बाहर आई और सीने में बिछी चारपाई पर बैठते हुए सोचा, ये रुकैया आपा भी बस ऐसी ही हैं। अगर वो ये बात शादाब के सामने ना कहती तो क्या बिगड़ जाता। अब शादाब का मूड कितना ख़राब है। खैर, अब तो मैं जा रही हूँ। उसी वक्त शादाब जाकर दरख्त के नीचे रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। अखबार अब भी उसके हाथ में था और बज़ाहिर उसने नज़र अखबार पर जमा रखी थी। मीना थोड़ी देर बाद उसको आकर चाय का मग दे गई, जिसे उसने कुर्सी के करीब ज़मीन पर रखा और खुद अखबार पढ़ने लगा। मुझे लगा जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन काफ़ी वक्त गुजर गया। वो यूं ही अखबार पर नज़र जमाए बैठा रहा। फिर कई आपा भी आ गई तो मैंने उनको देखते ही कहा, आपा ज़हीर कहाँ है? उसको कहें मुझे पेशावर छोड़ आए। पेशावर क्यों? वो आपको इस्लामाबाद छोड़कर आएगा। आहर आप हमारी मेहमान हैं। रुकैया की भाभी ने अंदर से आते हुए कहा और फिर बाहर निकल गई, शायद किसी काम से। रुकैया ने शादाब को देखा, फिर कहा, बेटा ज़रा ज़हीर को देखना तो बाहर। खुद देख लें, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, उसने बेजारी से कहा। अच्छा। रुकैया उठी तो मैं भी उठ गई। मुझे मालूम था वो अब अपना गुस्सा मुझ पर निकालना चाहता था। उठते हुए मैंने एक गैर इरादी तौर पर उसकी जानब देखा। वो मुझे कहरनाक नज़रों से देख रहा था, मगर शुक्र के चुप था। मैं खौफजदा सी रुकैया के साथ बाहर चली आई। मारे खौफ के मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं रुकैया आपा के साथ बाहर आई और आहिस्ता से कहा, आपा शादाब बहुत बिगड़ रहा है, मज़ीद गफलत ना कीजिएगा। कैसे भी हो, लेकिन अब उसकी शादी करके ही यहाँ से भेजिएगा। अगर आप और आपके भाई ज़ोर देंगे तो वो इनकार नहीं करेगा, और फिर मीना इतनी प्यारी है कि वो इनकार कर ही नहीं सकता। उसी दम मेरी नज़र मीना पर पड़ी। वो हमारे पीछे खड़ी थी। मेरी बात सुनकर शर्माई और अंदर भाग गई। तब भी मुराद अपने कमरे से निकला तो रुकैया ने कहा, मुराद तुम्हें ज़हीर का कुछ पता है? सुबह से नज़र नहीं आ रहा। वो तो अपने एक दोस्त को छोड़ने नौशहरा गया है, शायद शाम को आए। मुराद ने अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए कहा, शायद वो भी कहीं जा रहा था। मैंने रुकैया आपा से कहा, मुझे मुराद के साथ भेज दें। और जब यही बात रुकैया ने मुराद से कही तो वो बोला, आपा मैं ज़रूर छोड़ने जाता, लेकिन एक पार्टी से मिलने मर्दान जा रहा हूँ। वक़्त पहले से तय है। आप शादाब से कहें वो छोड़ आएगा, वो तो फारग ही है। ये कहते हुए वो चला गया। मैं वहीं खड़ी रही कि अब क्या करूं। रुकैया अंदर गई और आहिस्ता से शादाब से मेरे बारे में कुछ कहा था कि वो ऊंची आवाज़ में बोला, मैंने आपसे रात भी कह दिया था कि मेरे पास फालतू वक़्त नहीं है लोगों पर ज़ाया करने के लिए। मैं नहीं जाऊंगा किसी को छोड़ने। मैं कौन सा तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। मैंने दिल ही दिल में खोलते हुए सोचा, बेटा बाजी क्या कहेंगी। रुकैया आहिस्ता आहिस्ता उसकी मिन्नत कर रही थी। जो भी कहें मुझे परवाह नहीं, उसने खुश्क लहजे में कहा। बेटा मेरी खातर, बेचारी रुकैया कह रही थी। माँ
آپ بھی فضول میں پریشان ہوتی ہیں۔ 4 اسٹاپ پر بسیں تو آتی ہیں، تانگے میں بیٹھ کے وہاں چلی جائیں اور وہاں۔ بیٹا ماں کی بات مان جاؤ، باجی کو اسلام آباد چھوڑ آؤ گے تو کیا بگڑ جائے گا تمہارا؟ دیکھو ماں کی خاطر یہ کام کر دو۔ نوکر ہوں نا میں باجی کا، وہ اخبار ایک طرف رکھتے ہوئے بولا اور پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رقیہ جلدی سے میری طرف آئی تو میں یوں باہر دیکھنے لگی جیسے ان کی ایک بات بھی نہ سنی ہو۔ باجی، رقیہ، شاداب خود آپ کو چھوڑنے جا رہا ہے، رقیہ خوشی سے بتا رہی تھی۔ پھر اس کی بھابھی بھی آ گئی۔ میں ان سب سے مل کر بیگ اٹھانے لگی تو رقیہ نے جلدی سے بیگ اٹھا کر اپنے کمرے سے باہر آتے ہوئے شاداب کی طرف بڑھایا تو وہ تیوریاں چڑھا کر بولا، جن کا ہے ان کو دیجیے۔ رقیہ نے گھور کر دیکھا، پھر خود ہی بیگ اٹھا کر باہر آئی۔ میں رابعہ کی امی اور بھابھیوں سے ملنے چلی گئی۔ سب بھی اس قدر جرت میں جانے کی وجہ پوچھ رہے تھے۔ میں نے بتایا، ایک بہت ضروری کام یاد آنے پر جا رہی ہوں۔ رابعہ سے معذرت کیجیے گا اور کہیے گا بہت جلد اس کی ناراضگی دور کرنے آؤں گی۔ یہ جھوٹ تھا جو میں بول رہی تھی، صرف اپنی عزت کی خاطر کہ میرے اس طرح جانے پر کوئی شک نہ کرے۔ ان سے مل کر میں رقیہ کے ساتھ باہر آئی اور گاڑی کی طرف بڑھی۔ رقیہ نے اگلا دروازہ کھولنا چاہا تو شاداب نے، جو باہر ہی کھڑا تھا، ڈگی کھولتے ہوئے بولا، ان سے کہیے پیچھے بیٹھیں اور بیگ ادھر لائیں۔ رقیہ نے بیگ اسے پکڑایا تو میں رقیہ کو شاداب سے ذرا الگ لے جا کر ایک بار پھر تاکید کی کہ وہ شاداب کو شادی کے بغیر نہ جانے دیں، اور پھر گاڑی کی طرف بڑھی تو ڈگی بند کرتے ہوئے شاداب نے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھا اور میں رقیہ کو سلام کر کے باقی سب کو ہاتھ ہلاتے ہوئے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ شاداب نے دروازہ کھولا اور پھر بیٹھتے ہی پورے زور اور غصہ سے بند کرتے ہوئے گاڑی اسٹارٹ کی تو گاڑی کی کھڑکی کے قریب کھڑی رقیہ نے کہا، بیٹا باجی کو اسلام آباد چھوڑ کر آنا، جہاز میں بٹھا کر اچھی طرح دیکھی جائے گی۔ اس نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی اور اسپیڈ بڑھاتا چلا گیا۔ مطلب بالکل صاف تھا، دھوپ چمک رہی تھی اور میں گاڑی میں بیٹھی سوچ رہی تھی، اب اگر شاداب نے کوئی فالتو بکواس کی تو کھل کر جواب دوں گی۔ اب کون سا کوئی یہاں آنا تھا، مگر وہ نہ جانے کیوں چپ تھا۔ جلدی وہ 4 کو پیچھے چھوڑتے ہوئے پشاور جانے والی روڈ پر مڑ گیا۔ وہ خاموشی سے ہارن پیچھے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ پھر اس نے ڈیش بورڈ سے کیسٹ نکال کر اسٹوڈیو میں ڈالا اور آواز اونچی کر دی، اور کار میں غلام علی کی پردرد آواز ابھرنے لگی، چمکتے چاند کو ٹوٹا ہوا تارا بنا ڈالا، میری آوارگی نے مجھ کو آوارہ بنا ڈالا۔ میں دیکھ تو کھڑکی سے باہر رہی تھی، لیکن کان غلام علی کی غزل کی طرف لگے ہوئے تھے جو شاید شاداب نے مجھے سنانے کے لیے لگائی تھی۔ میں اس دنیا کو اکثر دیکھ کر حیران ہوتا ہوں، نہ مجھ سے بن سکا چھوٹا سا گھر، دن رات روتا ہوں، خدایا تو نے کیسے یہ جہاں سارا بنا ڈالا۔ میں نے شاداب کی طرف دیکھا، وہ بھی آئینے میں میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے نظریں جھکا لی اور غزل کے اگلے بول سننے لگی جو پہلے سے بھی زیادہ دردناک تھے۔ میرے مالک میرا دل کیوں تڑپتا ہے، سلگتا ہے، تیری مرضی پر کس کا زور چلتا ہے، کسی کو گل کسی کو تو نے انگارہ بنا ڈالا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری نظر شاداب کی طرف اٹھ گئی۔ اب اس کا چہرہ سپاٹ تھا اور وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ پھر سے غزل سننے لگی جس کا انتخاب شاداب نے بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ یہی آغاز تھا میرا، یہی انجام ہونا تھا، مجھے برباد ہونا تھا، مجھے ناکام ہونا تھا، مجھے تقدیر نے تقدیر کا مارا بنا ڈالا۔ غزل ختم ہونے پر شاداب پھر ریوائنڈ کرنے لگا اور ساتھ خود بھی کسی شوخ لڑکے کی طرح سیٹی کی دھن پر گاتا رہا۔ پشاور آنے تک پتہ نہیں کتنی بار اس نے کیس سنا اور مجھے بھی سنایا کہ کار میں بھی موجود تھی۔ غزل بہت خوبصورت تھی، لیکن شاداب بہت زیادہ اپسیٹ ہو رہا تھا، شاید میرے اچانک جانے کی وجہ سے۔
لیکن وہ تو مجھے روک بھی نہیں سکتا تھا، اور روکتا بھی اگر تو مجھے کون سا اس کی بات ماننا تھی۔ اچانک اس نے گاڑی روک دی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ کچھ دیر کھڑا آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھتا رہا، پھر میری طرف مڑا اور دروازہ کھولتے ہوئے بولا، پشاور آ گیا ہے؟ پھر میں نے بیٹھتے بیٹھے اس کو دیکھا کہ رقیہ آپ نے کہا تھا باجی کو اسلام آباد چھوڑ کر آنا، پھر یہ کہ میرے پاس اسلام آباد جانے کے لیے وقت نہیں، یہ جی ٹی روڈ کا اڈا ہے، آپ کو اسلام آباد جانے کے لیے فلائنگ کوچ اور بس یہاں سے مل سکتی ہیں۔ میں کچھ کہے بغیر باہر نکل آئی۔ کچھ کہنا فضول ہی تھا۔ میرے باہر نکلتے ہی شاداب دروازے کو خود بند کرنے آگے بڑھا اور بوٹ میرے پاؤں کے اگلے حصے پر رکھ کر پورا وزن ڈال کر جھکتے ہوئے دروازہ بند کیا۔ ضبط کے باوجود میرے منہ سے سسکاری نکل گئی۔ شاداب نے میرے چہرے کی طرف باغور دیکھا، پھر پیچھے ڈگی کی طرف گیا اور کھول کر بیگ نکالا، ڈگی بند کی، میری طرف آیا اور ایک نظر میرے چہرے پر ڈالی۔ تکلیف کی شدت سے آنکھوں میں آنسو آنے والے آنسو کو ضبط کرنے کے لیے میں نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا رکھا تھا، جبکہ میرے پاؤں کی انگلیاں شدید زخمی ہو گئی تھی اور ان سے خون رسنے لگا تھا۔ شاداب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، جیسے میری حالت دیکھ کر محظوظ ہو رہا ہو۔ اس نے بیگ میری طرف بڑھایا اور جیسے ہی میں نے ہاتھ بڑھایا، میرے پکڑنے سے پہلے ہی اس نے بیگ میرے زخمی پاؤں کے اوپر جھوڑ دیا اور میرے چہرے کو باغور دیکھتے ہوئے جلدی سے دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی واپس موڑ دی۔ جب تک بیگ اٹھا کر ایک طرف رکھتے ہوئے میں مڑ کر دیکھا تو اس کی گاڑی نظروں سے اوجھل بھی ہو چکی تھی۔ میں کچھ دیر یوں ہی حیران پریشان کھڑی رہی، پھر تکلیف دیتے پاؤں کو دیکھا اور جی چاہا یا سڑک کے کنارے بیٹھ کر خوب رہوں، مگر کون تھا یہاں جو مجھے دیکھتا اور تسلی دیتا؟ اس وقت مجھے پرویز بھائی بھی بہت یاد آئے۔ وہ مجھے چھوڑ کر نہ جاتے تو کم سے کم یہ شاداب والا سلسلہ تو نہ ہوتا جس نے میرا سکون برباد کر دیا تھا۔ ان 4 دنوں میں اس نے مجھے کتنا بے عزت کیا تھا اور وہ کتنا تشدد پسند ہو گیا تھا۔ کبھی میری آنکھوں کے آنسو اس کے دل پر گرا کرتے تھے، لیکن اب وہ اس قدر ظالم ہو گیا تھا کہ اس دن میرے ہاتھ پر گرم گرم کافی گرائی تو برنال بھی نہ لگانے دی، اور پھر اسی رات اس نے مجھے تھپڑ مار کر کہا تھا، یہ تو ادھار تھا جو مجھے چکانا تھا کہ مارنے کا حق صرف مرد کا ہوتا ہے۔ اور اب کتنی بے دردی سے اس نے اپنا بوٹ والا پاؤں میرے نازک پیر پر رکھ کر سارا وزن ڈالا تھا اور تھوڑی تک کہنا گوارا نہ کیا تھا۔ میرا دل کسی چھوٹی بچی کی طرح رونے کو مچل رہا تھا، پاؤں سے خون بہہ رہا تھا اور جی ٹی روڈ کا اڈا سڑک کے دوسری طرف تھا۔ وہ جان بوجھ کر مجھے اس طرف اتار کر گیا تھا۔ میں چپ کھڑی رہی اور جب بیگ اٹھا کر چلنے لگی تو پاؤں کے درد نے مجھے بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ میں سوچنے لگی اب اس پاؤں کا کیا کروں۔ تب ہی ایک موٹر سائیکل سوار لڑکا میرے قریب سے گزرتے ہوئے شاید میری حالت دیکھ کر رکا۔ آپ کو مدد کی ضرورت تو نہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ میں نے اس کو دیکھا اور اٹھتے ہوئے کہا، بیٹا مجھے سڑک کے اس پار چھوڑ دو، مجھے اسلام آباد جانا ہے۔ آئیے۔ وہ بائک سے اتر کر میری طرف بڑھا، بیگ پکڑ کر پیچھے اسٹینڈ کی ریڑھ پر رکھا اور خود بیٹھتے ہوئے بولا، بیٹھیے آنٹی، اور میں بیٹھ گئی۔ اس نیک دل لڑکے نے مجھے اسلام آباد جانے والی فلائنگ کوچ میں بٹھایا اور جب بیگ میرے پاؤں کے قریب رکھنے لگا تو میرے زخمی پیر پر اس کی نظر پڑ گئی۔ ارے آنٹی، آپ کا پاؤں تو بہت زخمی ہے، اس نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، اس لیے تمہاری مدد لی تھی ادھر آنے میں۔ میں نے مسکرا کر اس کو کہا، آنٹی یہ رومال باندھ دوں؟ وہ جیب سے اپنا سفید رومال نکالتے ہوئے بولا، نہیں بیٹا، رومال میرے پاس بھی ہے۔ میں نے ہینڈ بیگ کی طرف اشارہ کیا، تو لائیے میں پاؤں صاف کر کے باندھ دوں، اس نے کہا، اور میرے جواب دینے سے پہلے ہی ڈرائیور نے اپنی سیٹ سنبھال لی تو میں نے کہا، جاؤ بیٹا جلدی سے اور دھیان سے اتر جاؤ۔ جی اچھا آنٹی، لیکن پاؤں یہاں سے صاف کر لیجیے گا ورنہ زیادہ خراب ہو جائے گا۔
وہ مجھے کہتے ہوئے ہاتھ ہلا کر اتر گیا۔ یقیناً کسی نیک ماں باپ کی اولاد تھا۔ گاڑی چل پڑی۔ میں نے کھڑکی کے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے سیٹ سے ٹیک لگائی اور شاداب کا رویہ یاد کر کے میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، جن کو چھپانے کے لیے میں نے سیاہ شیشو کا چشمہ آنکھوں پر چڑھا لیا اور سوچا، اگر شاداب کو مجھ سے محبت ہوتی تو وہ یہ زیادتیاں میرے ساتھ کبھی نہ کرتا۔ اسلام آباد چھوڑنے چلا جاتا تو کون سی قیامت آ جاتی، لیکن اس نے ٹھیک کہا تھا۔ اب مجھے آپ سے شدید نفرت ہے، اور اپنی اسی بھرپور نفرت کا ثبوت اس نے ان 4 دنوں میں قدم قدم پر دیا تھا۔ کوچ اسلام آباد کی طرف محض سفر تھی اور میں شاداب کی زیادتیاں یاد کر رہی تھی۔ سارا دن کی آوارگی کے بعد شاداب رات کے گھر آیا تو رقیہ اس وقت سونے اپنے کمرے میں جا رہی تھی۔ دیکھتے ہی پوچھا، باجی کو اسلام آباد چھوڑ آئے شاداب؟ ہاں، چھوڑ آیا ہوں، شاداب نے کہا اور اس کمرے میں داخل ہو گیا جو عائشہ کے استعمال میں رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر ایک طویل سانس لی، جیسے کہ عائشہ کی خوشبو محسوس کرنا چاہتا ہو۔ یہ سانس اس نے کئی بار لی اور پھر بستر پر گر گیا۔ اوندھا لیٹا وہ بہت دیر تک عائشہ کی خوشبو محسوس کرتا رہا۔ تب ہی مینا اندر آئی اور بیڈ کے قریب کھڑی ہوتے ہوئے پوچھا، کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ نہیں، شاداب نے بیزاری سے کہا۔ چائے یا کافی؟ مینا نے پھر پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ بامشکل کہہ پایا، اور مینا باہر نکل گئی تو شاداب کی آنکھوں میں ہلکی نمی اتر آئی۔ اس نے سوچا، یہ جو کچھ میں نے عائشہ کے ساتھ کیا ہے، کیا مجھے کرنا چاہیے تھا؟ میں نے تو زیادتیوں کی حد کر دی۔ کیا محبت اسی کو کہتے ہیں؟ اس دن کافی گرائی تو بھرنا نہ لگانے دی۔ اس رات کس بے دردی سے میں نے اس کے نرم و نازک گال پر اپنا بھاری ہاتھ رسید کیا اور آج پاؤں کچل ڈالا۔ اس کی آنکھوں میں کیسی بے بسی اور نمی تھی۔ ضبط کے لیے اس نے ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا تھا، پھر بیگ بھی پاؤں پر گرا دیا اور پھر چھوڑا بھی جان بوجھ کر سڑک کے دوسری طرف تھا۔ نہ جانے کیسے بوجھ اٹھا کر اس طرف جا پائی ہوگی۔ میں نے تو مڑ کر دیکھا ہی نہیں تھا۔ اگر دیکھتا تو شاید واپس گاؤں نہ آتا۔ جب اس نے سسکی بھری تب دل کتنا تڑپا تھا، اسے سینے سے لگانے کو، اپنی زیادتیوں کی معافی مانگنے کو۔ معافی۔ اچانک وہ غصے سے سوچنے لگا، ان سب باتوں کی ذمہ دار وہی ہے۔ یہ چوٹیں تو جسمانی ہیں جو میں نے اس کو دی، ان کا درد بھی معمولی ہے۔ اس کو کیا معلوم، اس جسمانی درد سے زیادہ درد تو میرے دل میں رہتا ہے، میری روح میں رہتا ہے۔ جو درد لازوال اس نے مجھے دیا، اس کی دوا تو مجھے اب تک نہ مل سکی۔ یہ زخم تو ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن میرے اندر کا زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، کبھی نہیں۔ کاش وہ کبھی سنجیدگی سے میری حالت پر غور کرتی تو شاید معاملہ یہاں تک نہ پہنچتا، لیکن وہ تو یوں بے خبر بنی رہتی تھی جیسے کبھی مجھ سے ملی ہی نہ ہو، تعلق ہی نہیں تھا اس کا مجھ سے۔ اچانک وہ چونک پڑا۔ مینا آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی اور دروازہ بند کر کے بیڈ کے قریب آ کر شاداب کو دیکھنے لگی۔ شاداب کی تصویریں تو اس نے بہت دیکھی تھی، جو وہ ماں کے اصرار پر بیچتا رہتا تھا، لیکن ہوش سنبھالنے کے بعد ملی پہلی بار بھائی کی شادی پر تھی۔ ہو بہو سا شاداب اس کو بہت اچھا لگا تھا۔ اس کی اپنی عمر ہی اس وقت 16 کے قریب تھی، جس میں بندہ خوبصورت نہ بھی ہو تب بھی پیارا لگنے لگتا ہے، اور شاداب تو تھا ہی بہت ہو۔ شادی پر اس کی جس سہیلی نے بھی شاداب کو دیکھا، اس کا پوچھا، پھر کہا، مینا تو بہت خوش قسمت ہے جو تیرے کزن نے ابھی تک شادی نہیں کی، اب یہ تیرا مقدر بنے گا۔ اب اتنی بڑی پوسٹ، لیفٹیننٹ کرنل، اور ساتھ اس قدر وجاہت بھی، تو واقعی بہت خوش نصیب ہے۔ سہیلیوں کی بات سن کر وہ بہت خوش ہوئی تھی، اور پھر اتفاق سے پھپھو جو عائشہ سے بات کر رہی تھی وہ بھی اس نے سن لی تھی، اور یہ جان کر اس کو بہت خوشی ہوئی تھی کہ اس کے ابا اور امی بھی اس کی شادی شاداب سے کرنا چاہتے ہیں۔ آج جاتے جاتے جب عائشہ نے کہا تھا، رقیہ آپا اب دیر نہ کرنا، شاداب کی شادی کر کے ہی بھیجنا، وہ بہت بگڑ گیا ہے، تو وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ لفظ بگڑ گیا ہے وہ بالکل بھول چکی تھی۔
بس یہی چاہتی تھی کہ جلد از جلد وہ شاداب کی بن جائے۔ اب وہ یہ خوشخبری شاداب کو بھی سنانا چاہتی تھی جو صبح کا گیا اب رات کے آیا تھا۔ جب سب ہی شادی کی تھکن اتارتے سو رہے تھے، تھکن تو خود مینا کو بھی تھی کہ سب سے زیادہ مصروف وہی رہی تھی، لیکن شاداب کی محبت میں یہ تھکن محسوس کم ہوئی تھی اور اس نے شاداب کے انتظار میں جاگنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایک تو اس نے شاداب کو کھانا دینا تھا، جس کی ذمہ داری پھپھو نے سونے سے پہلے اس کے ذمہ لگائی تھی۔ دوسرا، وہ شاداب سے جی بھر کر باتیں کرنا چاہتی تھی۔ شادی میں مصروف ہونے کی وجہ سے وہ صرف اس کو دیکھتی ہی رہی تھی، بات کرنے کا موقع کم ہی ملا تھا۔ تاہم مہندی والی شام جب شاداب نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اسے پڑھائی کا وغیرہ کا پوچھا تھا تو وہ بہت خوش ہوئی تھی، یہ سوچ کر کے شاداب کو بھی اس سے دلچسپی ہے۔ اور اب وہ کھڑی شاداب کو دیکھ رہی تھی، شاداب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر اس کے بولنے کا منتظر رہا، پھر پوچھا، کیا بات ہے مینا، اب کیوں آئی ہو؟ آپ کو نہیں معلوم؟ مینا شرمائی شرمائی سے سرہانے کی طرف چلی آئی۔ نہیں، مجھے کچھ معلوم نہیں کہ تم یہ بات کس بارے میں کہہ رہی ہو اور کیوں آئی ہو؟ شاداب نے کچھ حیرت سے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو معلوم ہے پھپھو آپ کی شادی کرنا چاہتی ہیں، مینا نے اپنے دوپٹے کو بل دیتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ پھر شاداب نے خشک لہجے میں کہا، آپ کو معلوم ہے آپ کی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ کس سے ہو رہی ہے شادی؟ شاداب نے اس کی بات کو حیرت سے دہرایا۔ جی بہت جلد آپ کی شادی ہو رہی ہے۔ وہ تھوڑی شوق ہو گئی۔ کس کے ساتھ؟ شاداب نے جل کر پوچھا۔ بھلا بوجھیے تو کس کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ مینا نے اٹھلا کر کہا۔ مینا جلدی بتاؤ کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ شاداب نے بے چینی سے پوچھا۔ بتا دوں؟ مینا نے شرماتے ہوئے شاداب کو دیکھا۔ ہاں ہاں بتا دو، شاداب نے بے تابی سے پوچھا۔ میرے ساتھ، کہہ کر مینا نے نظریں چرا لی۔ کیا تمہارے ساتھ؟ شاداب نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے اس کو دیکھا۔ جی میرے ساتھ، وہ شرمائی۔ تم سے کس نے کہا؟ شاداب نے غصے سے پوچھا۔ جناب میں نے امی ابا کی بات بھی سنی تھی اور پھپھو کی بھی۔ ابا کہہ رہے تھے کہ مینا کی شادی اب شاداب سے ہی ہوگی، اور یہ سن کر پھپھو نے کہا یہ ان کے لیے بھی بہت خوشی کی بات ہے۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی شاداب پوچھنے لگا، پھر خاص بات یہ کہ آنٹی عائشہ نے کہا یہ بہت اچھا ہوگا اگر مینا کی شادی شاداب کے ساتھ ہو جائے، مینا ہے بھی بہت خوبصورت۔ بات ختم کر کے وہ شرمائی، مسکرائی اور پیار بھری نظروں سے شاداب کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ تمہاری آنٹی عائشہ نے کہا تھا؟ شاداب کی آنکھوں کے ڈورے سرخ ہونے لگے، اندر کی آگ زور پکڑنے لگی۔ ایک تو عائشہ خود شادی کے لیے رضامند نہ ہو رہی تھی، دوسرا اس کوشش میں تھی کہ کسی طرح شاداب کی شادی ہو جائے۔ وہ غصے سے سوچ رہا تھا اور مینا کے بولنے کا منتظر تھا۔ جی انہوں نے یہ بھی کہا تھا اب شاداب کی شادی کر کے ہی بھیجنا، ان کے خیال میں آپ بہت بگڑ گئے ہیں۔ مینا نے یہ بھی بتا دیا۔ اچھا، اور کیا کہا انہوں نے؟ شاداب کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے تھے۔ یہی کہ شاداب مانے یا نہ مانے، آبائی کے ساتھ مل کر اور زبردستی شادی کی بات کر دیں، پھر وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، اتنی خوبصورت بیوی جو ملے گی۔ باقی کا اضافہ مینا نے اپنی طرف سے کرتے ہوئے کہا، یہ سب انہوں نے کہا تھا؟ شاداب نے جیسے خود سے کہا، پھر ایک نظر بیڈ کے قریب کھڑی مینا پر ڈالی۔ وہ شرمائی شرمائی شاداب کو دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، آنٹی نے کچھ غلط تو نہیں کہا؟ نہیں، انہوں نے صحیح کہا ہے۔ شاداب کی آنکھوں میں خون اترنے لگا۔ وہ چند لمحے قریب کھڑی مینا کو دیکھتا رہا، پھر ہاتھ بڑھا کر مینا کی کلائی پکڑی اور ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ مینا سیدھی اس کے اوپر جا گری۔ ارے کیا کرتے ہیں؟ مینا نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ مجھ سے شادی نہیں کرو گی؟ شاداب نے دونوں بازو اس پر رکھتے ہوئے اسے دبوچ لیا۔
मीना ने शर्मा कर मुंह सीने में छुपाने की कोशिश की। फिर अचानक शादाब के इरादे उसकी समझ में आए तो वो चलाई, अरे छोड़ दीजिए मुझे, ये क्या कर रहे हैं आप, प्लीज़ छोड़ दीजिए। वो सिसक रही थी मगर शादाब यूं चुप था जैसे कान में आवाज़ ही ना आ रही हो। इस नावल का नेक्स्ट पार्ट आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।